बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना वीलॉग शुरू करने से पहले एक अपने बंगाली भाइयों के साथ खबर शेयर करनी थी कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हमें 10 विकेटों से शिकस्त दी है। 8 फरवरी की शाम को हम भी बड़े खुश थे, लेकिन 9 फरवरी को फिर हमारे साथ हाथ हो गया। तो अभी मोहसिन नकवी ज़िंदा है और जो है कुछ भी हो सकता है। तो बंगालियों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं कि हमने 10 विकेट से शिकस्त दी है। बहरहाल इनका बंगालियों का मोरल अप था। वो जो लहर उनके मुल्क में उठी वो रावलपिंडी तक जारी रही और उन्होंने कमाल शिकस्त दी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो पार्ट टाइम चेयरमैन है, वो पार्ट टाइम सहाफ़ी है, वो पार्ट टाइम वज़ीर दाखिला है, इसके अलावा वो पार्ट टाइम ब्रोकर है। तो ये होना था हमारे साथ, लेकिन वो ज़्यादा खुश ना हो। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। ये जो महीना है ये 2-3 जर्नैलों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है और कहा जा रहा है कि वो जर्नैल वो खैर खैरियत से या तो घर चले जाएंगे या उनकी नई अपॉइंटमेंट होगी, ये आपको बताऊंगा। इसके अलावा हुक्मरान फौज को भी तकरीबन ले डूबे हैं जर्नैलों को, और ये नून लीग के संपोलियों का या सांपों का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। फौज चेक कर ले, फौज के पास ज़्यादा ज़रा है मुझसे। इसके बाद जो है वो मियाँ साहब और काजी साहब ये दोनों जा रहे हैं। आपको याद होगा कि मियाँ साहब का भाई वज़ीर आज़म बन गया, नवाज शरीफ वापस नहीं आए, भतीजा वज़ीर आला बन गया, नवाज शरीफ वापस नहीं आए। लेकिन जो ही कादी फायद ईसा साहब जो है वो बने चीफ जस्टिस बने तो मियाँ साहब फ़ौरन पाकिस्तान पहुँच गए और उनको जो है वो तेज़ तरीन इंसाफ मिला। उसके बाद हम बात करेंगे रियासत ने हाथ जोड़ दिए, ये क्या स्टोरी है, और हैरान कुन सर्वे जो सामने आया है, यहीं से हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है दुनिया की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसका जो सर्वे आया है ताज़ा तरीन, उसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि सर्वे में इमरान खान वो बहुत आगे हैं, उनके बाद टोनी ब्लेयर हैं और टोनी ब्लेयर के बाद बोरिस जॉनसन हैं, लेकिन इस सर्वे में इमरान खान बहुत आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क, दुश्मन नून लीग, इन्होंने जो है वो जापान का कोई लुगड़ सा सदर है इनका, मुस्लिम लीग नून जापान का, उसने खत लिखा है जो है वो ऑक्सफोर्ड को कि इमरान खान की जो नामजदगी है वो कैंसिल की जाए। तो नून लीग से और हम जो है वो क्या तवक्को रख सकते हैं। वैसे भी ये यहाँ लूट मार करने आते हैं, खाने आते हैं और इसके अलावा जो है ना जायदादें खरीदने आते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो ये एक हैरान कुन सर्वे आपके साथ शेयर करना था। यहाँ बात बात पे रियासत ले आते हैं, रियासत ये हो गई, रियासत को चैलेंज कर दिया गया। वहां से एक एलीट जवान की कच्चे के इलाके से वीडियो आई है और वो हाथ जोड़ रहा है कि मेरी जान बचा लें। बात बात पे कहा जाता है कि पाकिस्तान को जो मैली आंख से देखेगा उसकी आंख निकाल देंगे, फलां करेंगे। और जो है ना वो रियासत का नुमाइंदा, वो यूनिफॉर्म वाला शख्स वो हाथ जोड़ रहा है, उस पे जो है ना वो किसी की कोई तवज्जो नहीं है। मैं इसलिए इन हुक्मरानों की और अशराफिया की इज्जत नहीं करता, काफ़ी दफ़ा मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये काबिल इज्जत हैं ही नहीं। ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, ये जालिम हैं। अब इनके अगर अपने बच्चों का मसला हो, इनके घर के बाहर सिक्योरिटियां देखें, इनके अपने जो है ना वो पास सिक्योरिटियां देखें, 10 करोड़ की गाड़ी से 2 टके का बंदा बरामद होगा। इनकी तो ये तो रियासत है, वो रियासत नहीं है, वो किसी जो है ना वो गरीब का बच्चा। और मुझे हैरानगी फौज पे होती है, फौज कहती है हम पूदना उगाएंगे, धनिया उगाएंगे, शलगम उगाएंगे, मूली उगाएंगे। यार वहां जाओ, कोई 10 फौजी भेज दो ट्रेंड और उनकी नस्लें याद रखें। कच्चे के डाकू उनके जो उनके मालिक हैं, बल्कि उनके मालकों तक जाओ, उनके मालकों के घर घुस के जाके उनको ठोको। किसने पूछना है आपको? कोई तो आम लोगों का भी भला कर दो कि सिर्फ जो है ना वो DHA ही बनाने हैं या डिफेंस ही बनाने हैं या जो है ना वो बैरियर टाउन में प्लाट ही खरीदने हैं। उधर चले जाओ, कोई 100 बंदा ट्रेंड जिनको ट्रेनिंग हुई हो और वो रियासत हाथ जोड़ रही है। और सुना है पंजाब हुकूमत को उनके सरगने का फोन आया है। अब बताएं
کہتے ہیں جی ہم ہاتھ توڑ دیں گے، ہم یہ تو کہیں کہ کچے کا جو 20 کلومیٹر کا علاقہ ہے وہ ریاست میں ہے ہی نہیں۔ اگر ریاست میں ہے اور وہ پولیس والا ریاست کی علامت ہے، یہاں پی ٹی آئی کے لڑکے تو ایک رات میں غائب ہوتے ہیں، وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، ان پہ تو پولیس اس طرح پڑتی ہے جیسے سواب کا کام ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس طرح ان پہ پڑتی ہیں جس طرح چیل چوزے پہ پڑتی ہے، ادھر کسی کی جرت نہیں ہے۔ یہ محسن نقوی جس نے عورتوں کو اٹھوایا، عورتوں پہ ظلم کوائے، یہ خسرے، یہ ادھر ہو نہ جا کر بات کریں، پتہ چلے، جائے جیب میں بیٹھ کے، میں نے پہلے والے وی لاگ میں بھی کہا، جائے کوئی جرنیل بیٹھ کے کچے کے علاقے میں، ساتھ اپنی سیکیورٹی بھی لے جائے، لیکن نہیں، وہ ہمارے جیسے عام لوگوں کے بچے ہیں، مارے جا رہے ہیں، مارے جائیں گے، ان کی سیکیورٹیاں قائم، ان کی سرداریاں قائم، ان کی بادشاہتیں قائم، ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، یقین کریں، کسی سے کوئی غرض نہیں ہے سوائے اپنے مفادات کے، سوائے اپنی دولت کے، سوائے اپنے رقبوں کے، جن کو چھوڑ کر یہ مر جاتے ہیں، اور حرام پہ پلی ہوئی اولادیں ان کی پیچھے وہ ایک دوسرے کو قتل کرتی ہیں۔ بہرحال آج ریاست کی ویڈیو دیکھی ہے، وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ 8ویں ایٹمی طاقت ہے، یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، یہاں پہ کہتے ہیں جی نمبر 1 ایجنسیاں ہیں۔ بہرحال وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا، یہ میں نے تو دیکھا ہے، آپ نے نہیں دیکھا تو۔ اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا کہ شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا پی ڈی ایم کے کت خانے میں، نواز شریف کی بڑی منتیں کی گئی، نواز شریف نے کہا نہیں جی میں لیڈر ہوں، میں ڈیلر ہوں، میں کوئی لیڈر تھوڑا ہی ہوں کہ میں آ جاؤں۔ بھتیجا وزیر اعلیٰ بن گیا، اس نے کہا نہیں جی میں تو نہیں آؤں گا، میری جو انشورنس پالیسی ہے وہ قاضی فائد عیسی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہی چیف جسٹس بنا، اسی وقت نواز شریف نے جہاز پکڑا اور وہ پاکستان لینڈ کر گیا۔ پھر اس کے سمراٹ بھی آنا شروع ہو گئے، اور سمراٹ یہ کہ ایئرپورٹ پہ نادرا نے جا کر، اس کے بھی ماشاءاللہ میجر جنرل ہیں، ایک نادرا کے سربراہ بھی میجر جنرل ہیں، بڑی سنت رسول رکھی ہوئی ہے۔ نادرا ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا، وہاں بائیو میٹرک ہوا، اور یاد رکھنا ہے کہ یہی بائیو میٹرک کراتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو اغوا کیا گیا، شیشے توڑے گئے، دروازے توڑے گئے، کھڑکیاں توڑی گئیں، وہ بھی وزیر اعظم تھا سابق۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پھر لاڈلوں کا، ادھر نادرا پہنچ گیا، ادھر بائیو میٹرک ہوئی، اور وہ بھگوڑا 4 سال کا، وہ بجائے عدالت میں سرنڈر کرنے کے، اس نے جا کر مینار پاکستان پہ کبوتر اڑائے۔ وہ تو خیر اللہ کی مہربانی ہوئی کہ عوام نے تھوکا ہی نہیں نا کہ کون آیا ہے یا کون، جس طرح وہ مری کے روڈ پہ پھر رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون جا رہا ہے ہماری بلا سے، یہ بندے کی عزت رہ جائے، 3 دفعہ جو ہے نا وہ بندہ وزیر اعظم رہا ہو اور یہ عزت ہو، وہ ویڈیو دیکھ لیں مری والی۔ بہرحال اب چونکہ شور ہوتا جا رہا ہے اور منصور علی شاہ بھی ڈٹ گئے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں ملنے جا رہی، تو وہ جو ابلیس ہے صحافت کا، وہ جو دلہ ہے جو ہے نا نجم سیٹھی، اس نے بھی تصدیق کر دی ہے، کیونکہ یہ بھی وہاں پہ جا کے حرام کے جو ہے نا وہ KFC پھاڑتا ہے، میک ڈونلڈ پھاڑتا ہے، کشتیوں کی سیر کرتا ہے، اس کا بھی لندن جانے کا بہانہ بن جائے گا۔ اس نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ علاج کے لیے، پھر ظاہر ہے جھوٹ بولنا، لگاتار بولنا، اعتماد سے بولنا، پھر اب اس کی جو بیماریاں ہیں، میرا خیال ہے کوئی 2024 بیماریاں ہیں جو بیک وقت اس بندے کو چمٹی ہوئی ہیں، کیونکہ ضرورت کے وقت نکالتے ہیں۔ یعنی وہ جس طرح جادوگر کبوتر نکالتا ہے، فاختہ نکالتا ہے، رومال نکالتا ہے، میاں صاحب نے بیماریاں جو ہے نا وہ ہولڈ پہ رکھی ہوئی ہیں، وہ کوئی بیماری نکال لیتے ہیں جب جہاں سے دڑکی لگانی ہو، تو اب انہوں نے دڑکی لگانی ہے، دڑکی لگانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ جوں قاضی فائد عیسیٰ کا شور ہوتا جائے گا کہ اس کو ہڈی نہیں مل رہی، تو میاں صاحب یہاں سے جہاز بالکل تیار ہے، سامان تیار ہے، خواجہ آصف نے کہہ دیا، نجم سیٹھی نے کہہ دیا، اور پیر و مرشد جو کہ جن کی پیش گوئیاں وہ 96 سے لے کر 92 سے لے کر آج تک پوری ہوئی ہیں۔ 92 میں کہا تھا ورلڈ کپ جیت لیں گے، ورلڈ کپ جیت لیا، انہوں نے کہا تھا یہ سارے مل جائیں گے، جانی دشمن سارے مل گئے، تو انہوں نے کہہ دیا ہے اس دن جیل میں کہ بس میاں صاحب کا بیگ تیار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کائی صاحب بھی جائیں گے اور میاں صاحب بھی جائیں گے، اور پاکستان کے لیے وہ سنہرا دن ہوگا جس دن قاضی فائز عیسیٰ تاریخ کے کموڈ کا، تاریخ کی
جو ہے وہ ڈسٹ بن کا، تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ دونوں بہرحال جا رہے ہیں۔ اب یہ مہینہ اسد طور نے رپورٹ کیا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں جو ڈی جی ISI ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، وہ پہلے بھی ایکسٹینشن پہ ہیں، ان کی ایکسٹینشن ختم ہو رہی ہے، اور بقول اسد طور کے کہ یہ تو لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو جو ہے وہ گھر جانا ہوگا کیونکہ وہ ایکسٹینشن پہ ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ سوچا جا رہا ہے کہ سعودیہ میں ان کو کوئی اہم ذمہ داری سونپی جائے گی، کیونکہ سعودیہ میں پہلے بھی جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر، سید بلال اکبر، یہ ڈی جی رینجرز تھے۔ یہ بلال اکبر پہلے وہاں سفیر ہیں، اب انہوں نے وہاں پہ کافی عمرے شمرے کر لی ہوں گے، اپنے گناہ بخشوا لی ہوں گے، تو میرا خیال ہے سید بلال اکبر کو ریپلیس کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا آخری مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو اہم ترین جو پوسٹ ہے وہ ہے ڈی جی سی، وہ ہیں فیصل نصیر، ون اینڈ اونلی۔ آپ اکثر ان کا نام جو ہے وہ سنتے رہے ہیں، سنتے آئے ہیں بہت سارے معاملات میں، ان کو سنا ہے، وہ وہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، اور ان کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ ان کو کسی بریگیڈ کی کمان کے لیے جو ہے نا وہ بھیجا جائے گا، چونکہ وہ میجر جنرل ہیں، ان کی مدت جو ہے وہ ابھی رہتی ہے۔ لیکن ندیم انجم چونکہ آلریڈی ایکسٹینشن پہ ہیں تو انہوں نے گھر جانا ہے یا انہوں نے سعودیہ جانا ہے، یہ بہرحال اللہ جانتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ فیصل نصیر صاحب جو ہے ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، اور ان کو بھی یہاں سے کہیں بھیجا جائے گا۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ بڑی دور رس تبدیلیاں ہوں گی اس میں فوج میں، اور اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے آنے والے دنوں میں۔ میں نے کہا میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں۔ اب ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام جناب میں نے کہا ہے نا کئی دفعہ کہ میں جان کی امان پا کر بات کرتا ہوں، ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، یہ جو نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ ہے نا، میں صرف آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں، اور آپ یاد کریں وحید کاکڑ سے، بڑے پروفیشنل آرمی چیف تھے، زبردست آرمی چیف تھے، ابھی بھی زندہ ہیں لیکن ان کو کسی تقریب میں دیکھا نہیں جاتا، نہ وہ کہیں آتے جاتے ہیں، وہاں سے آپ شروع کریں۔ یعنی نون لیگ وحید کاکڑ کے ساتھ لڑائی، وحید کاکڑ کو برا بھلا کہنا، نون لیگ جہانگیر کرامت، نون لیگ آصف نواز جنجوعہ، نون لیگ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ پرویز مشرف، نون لیگ جہانگیر کرامت، نون لیگ باجوہ، نون لیگ فیض حمید، نون لیگ ظہیر الاسلام، نون لیگ جنرل پاشا، نون لیگ جنرل رضوان، آپ گنتے ہیں کسی ایک کے ساتھ انہوں نے بھلائی کی ہو اور کسی ایک کو انہوں نے گالیاں نہ دی ہوں۔ یعنی فیض اور باجوہ کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہے تھے، حکومت میں آنے کے منصوبے بنا رہے تھے، ٹی وی پہ گالیاں دے رہے تھے۔ جنرل صاحب آپ تو جو ہے نا وہ ISI کے سربراہ رہے ہیں، اور آپ MI کے بھی سربراہ رہے ہیں، ملٹری انٹیلیجنس کے۔ آپ کو جتنا پتہ ہے مجھ جیسے غریب کو کہاں پتہ، آپ کو تو سارا پتہ ہے ان کے ٹریک ریکارڈ کا۔ جو جج ان کے حق میں فیصلہ دے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، جو جج قانون کے مطابق فیصلہ دے وہ آپ آصف سعید کھوسا، ثاقب نثار، اس کے علاوہ اعجاز الاحسن، مظاہر علی اکبر نقوی، یعنی کس بندیال، کس کو چھوڑا ہے انہوں نے، اطہر من اللہ، بابر ستار، اس کے علاوہ جسٹس کیانی، اس کے علاوہ جو ہے نا طارق محمود جہانگیری۔ یہ میں آپ کو ویسے آپ کو تو سارا پتہ ہوگا، آپ کو تو سارا پتہ ہوگا، لیکن میں جان کی امان پہلے پاتا ہوں آپ سے کہ جان کی امان پاتے ہوئے، ویسے جس طرح جو ہے نا وہ ٹیچر سبق پڑھاتا ہے کلاس میں، کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو سبق یاد ہوتا ہے، لیکن ٹیچر ساری کلاس کو پڑھاتا ہے، جن کو یاد ہوتا ہے ان کو بھی پڑھاتا ہے، ریڈنگ کرواتا ہے یا رائٹنگ کرواتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک کسی جرنیل کا نام بتا دیں جن کے گلے میں انہوں نے اپنی ناکامیاں نہ ڈالی ہوں۔ میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں، کہ آپ کا جو یہ حشر کریں گے وہ پھر دنیا دیکھے گی۔ کچھ کر دیا ہے، یہ پتہ کیا کہیں گے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہیں گے کہ وزیر داخلہ ہمارا نہیں تھا، جنرل صاحب کا تھا محسن نقوی۔ یہ کہیں گے وزیر خزانہ ہمارا نہیں تھا، جنرل صاحب کا تھا اورنگزیب۔ یہ کہیں گے وزیر اطلاعات ہمارا نہیں تھا، ڈی جی ISPR تھا۔ ہم کیا کرتے؟ ہم نے تو بڑی کوششیں کی۔ یہ سارا ملبہ اٹھا کے آپ کے گلے میں ڈالیں گے۔ ٹریک ریکارڈ ہے۔ کیا نواز شریف وزیر اعلیٰ نہیں بنا؟
کیا اکھیڑا نواز شریف نے؟ کیا شہباز شریف 3 دفعہ وزیر اعلیٰ نہیں رہا؟ کیا اکھیڑا شہباز شریف نے؟ کیا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہا؟ کیا اکھیڑا حمزہ شہباز نے؟ کیا وہ اب یہ چورنی نہیں آ گئی دودھ پلانے والی مائی، اس نے کیا کر لیا ٹک ٹاکوں کے علاوہ؟ کیا نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم نہیں بنا؟ کیا شہباز شریف 2 دفعہ وزیر اعظم نہیں بنا؟ کیا کیا انہوں نے؟ ہر کسی کے ساتھ شامل تھے، ہر کسی کو گالیاں دی، آپ کو بھی دیں گے۔ یہ میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جب جائیں گے نا، اور انہوں نے جانا ہے، قاضی ان کی لائف انشورنس ہے، الیکشن کھلنا ہے، ٹریبونلز نے کام کرنا ہے، 50 ہزار کے ووٹوں سے یہ ہارے ہوئے ہیں۔ پورے لاہور میں صرف شہباز شریف کی سیٹ جیتی ہے انہوں نے۔ یہ چیف منسٹر ہاری ہوئی، وہ ڈاکٹر جاسمین سے وہ بھگوڑا ہارا ہوا، حمزہ شہباز عالیہ حمزہ سے ہارا ہوا، فرعون چودھری ہارا ہوا، سارے ہارے ہوئے، ایاز صادق ہارا ہوئے، سارے ہارے ہوئے۔ اور یہ آئے گا کس کے گلے میں؟ یہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ ہماری فوج کے جو ہے نا وہ چیف ہیں، ہمارے بھی چیف ہیں، اور آپ جتنا جلدی ہو سکے، یقین کریں، جتنا جلدی ہو سکے، 1-2% کا بندہ ہو کر جتنا جلدی ہو سکے ان سے فاصلہ اختیار کر لیں۔ یہ آپ کے ساتھ وہ کریں گے۔ انہوں نے جب بٹوارہ کیا نا ان کے خاندان میں، وہ بٹوارہ کبھی کسی سے پوچھ لیں کہ انہوں نے اپنی جائیداد کا بٹوارہ کس طرح کیا؟ یہ تو 8-9 تھے کزن اور جو ہے نا وہ سارے، تو یہ 2 بھائی اور ان کی اولاد کہاں پہنچ گئی اور وہ کہاں گئے؟ کیونکہ یہ حکومت میں آ گئے، یہ سیاست میں آ گئے، ان کا کاروبار کہاں پہ پہنچ گیا؟ اور ان کے جو وہ کزن سے جن کے ساتھ بٹوارہ ہوا وہ کہاں پہ ہیں؟ جانتے ہی کوئی نہیں۔ ان کے بیٹوں کو UDC کی نوکری کوئی نہ دے، چاہے وہ شہبازو کے ہیں، چاہے وہ نوازو کے ہیں، اور وہ کتنے ارب پتی ہیں۔ کیا خوبی ہے ان میں سر؟ کیا خوبی ہے کہ یہ ارب پتی ہیں اور PhDs جو ہے نا وہ چپراسیوں کے لیے درخواستیں دیتے پھر رہے ہیں؟ بہرحال آپ کو بتانا تھا کہ کسی جرنیل، کوئی ایک جرنیل آپ بتا دیں، کسی ایک جرنیل کو انہوں نے چھوڑا ہو، کسی ایک جج کو انہوں نے چھوڑا ہو۔ ہاں، 2 نمبر جج ملک قیوم، جس کو انہوں نے فون کیا، جس کو انہوں نے فون کر کے فیصلے کروائے، وہ ملک قیوم زبردست ہے۔ وہ جو جج مر گیا، ارشد تھا کہ راشد تھا، اس کو انہوں نے مدینے میں رشوتیں آفر کی، مدینے میں، اس کے وہ گونگلو نے، وہ آنگڑو بانگڑو حسین نواز نے، اور سارا ملبہ بھی اسی بیچارے پہ گرا دیا۔ اس کے بعد فائدی سے ان کو پسند ہے، فائدی سا کو پوری دنیا، مجھ سے نہ پوچھیں، کسی عام بندے سے پوچھ لیں فائدی سا کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کو گندا کریں گے، یہ اپنی ساری ناکامیوں کا ملبہ آپ کے سر ڈالیں گے، فوج کے سر ڈالیں گے۔ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، ہم پاکستان کو فرانس بنانا چاہتے تھے، ہم پاکستان کو انگلینڈ بنانا چاہتے تھے، ہم امریکہ بنانا چاہتے تھے، ہم ملیشیا بنانا چاہتے تھے، لیکن فوج اور خاص کر جرنیلوں نے ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا۔ یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ رحم اور احسان کا جو ہے وہ احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔